अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, इस वक्त हम एक स्टोर है एलडी फ्रैंकफर्ट के अंदर, इसके सामने खड़े हैं और ये देखें इस साइड पे नॉर्मल पार्किंग का एरिया बना हुआ है कि यहाँ गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। लेकिन जब आप इस पे नज़र डालते हैं तो लगता है कि ये कोई पाकिस्तानी या कोई अफ़गानी या कोई और अफ्रीकन नया आया है यहाँ, उसने आके ये क्या ज़बरदस्त पार्किंग लगाई है। ये है एक तरीका जो लोग बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उससे हट के अपनी रूटीन जो है वो दिखाना कि हम कुछ करने वाले लोग हैं। ये पार्किंग है, सारी गाड़ियाँ बिल्कुल नॉर्मल पार्क हुई हैं और इसने ला के उनके पीछे इस तरह लंबी खड़ी की है जैसे इसने ये जगह ख़रीद ली हुई है और इसकी मलकियत है। ये है नुमाया एक फ़र्क कल्चर्ड लोगों का और अनकल्चर्ड लोगों का। बहरहाल इससे सबक सीखना चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए कि ये जो नॉर्मल पार्किंग है वहाँ गाड़ी लगाएं, ना कि पूरी पार्किंग के पीछे ला के गाड़ी को इस तरह पार्क कर दें ताकि जो भी लोग आएँ हंसें और गौर करें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 12 अक्टूबर 2023 अभी आपने एक मंज़र देखा कि वो गाड़ी जो है वो बिल्कुल अजीब तरीके से वो पार्क की गई थी और उस गाड़ी की कंडीशन से ऐसे ही लग रहा था जैसे हम कहीं पाकिस्तान में खड़े हैं। बहरहाल वो तो एक ज़िमनी बात थी। जब किसी कौम का किबला ही टेढ़ा हो चुका हो तो फिर दुनिया में जो काम भी कोई गलत करेगा वो उसके खाते में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान में आपको पता है कि जब किसी इलाके में कोई चोरी होती है, कोई डकैती होती है तो पुलिस वालों ने बंदे पहले ही नॉमिनेट किए होते हैं कि हमने इन पे डालनी है। वो पकड़ के तो उनकी पिटाई शुरू हो जाती है। वो मुहावरा बना हुआ है ना, बद से बदनाम बुरा। अब पाकिस्तान की सारी कौम जो है वो उसके अंदर पिसी जाती है। चंद लोग जिनकी बुराई, जिनकी हरकत दुनिया भर में मुल्क की बदनामी का बायस बन रही हैं, उस की वजह से सारी कौम जो है वो उस ज़िमरे में आ जाती है। काम गलत करने वाले चंद लोग होते हैं, लेकिन कौम की जो खामोशी है उसके ऊपर एहतजाज ना करना, उसकी वजह से फिर यही समझा जाता है कि उनकी भी साथ हमायत शामिल है। अब आप देख लें पिछले कितने साल से, यानी जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, एक चीज़ बड़ी तसलसल के साथ आप देख रहे हैं कि जो भी लीडर बनते हैं, लीडर बनने से पहले जो उनका बयानिया होता है या उनके जो दावे होते हैं वो ऐसे लग रहे होते हैं कि जैसे बस अगर इनको मौका मिल गया तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। पाकिस्तान को में जो कुछ होता रहा पीछे वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जिस तरह मुख्तलिफ मादनियात से और कुदरती अनायात से नवाजा हुआ है, ये बंदा जब आएगा तो ये मुल्क को ले के हांगकांग बना देगा, सिंगापुर बना देगा। लेकिन जैसे ही हुकूमत का मज़ा या कुर्सी का मज़ा उनको मिलना शुरू होता है, उनकी सोच बदल जाती है, उनका अंदाज बदल जाता है। बिल्कुल आपने कई दफ़ा ये देखा, तारीख़ देख लें, भुट्टो का दौर देख लें, क्या दावे थे उसके पहले जब वो आया था मैदान में और फिर मदद ली उसने मुख्तलिफ लोगों से कि भी मेरी मदद करें। जब उसको हुकूमत मिल गई, ताकत मिल गई, फिर उसके अंदाज देखें। फिर वो जो एक मालिक ऊपर बैठा हुआ है, इंसान को पैदा करने वाला परवरदिगार, फिर उसके भी आपने अंदाज देख लिए। क्या हुआ, कोई सोच सकता था
کہ ایک شخص جس کو وہ اٹھا کے باقی لوگوں کو روند کے نچلے درجے کے جو تھے ان سے اوپر لا کے بٹھایا اس نے اس کی چاپلوسی کی وجہ سے، اسی شخص کے ہاتھوں وہ تختہ وار پہ چڑھا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے ایسے کہ خدا تعالیٰ کی منشا ساتھ شامل نہ ہو اور اس طرح کا کام ہو جائے؟ اس کے بعد آپ آگے چل پڑیں۔ یہ دو مثالیں بہت بڑی بڑی ملتی ہیں جن کو آپ کوئی بھی بچہ بھی ہو غور کرے تو اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں آ جائیں، جب وہ ابھی پاور میں نہیں تھا تو اس کی جو باتیں ہوتی تھیں یا جو وہ مطلب وہ اسلامک ٹچ جس کو کہتے ہیں وہ اس طرح تھا کہ مولوی حضرات اور باقی جو مذہبی تنظیمیں، کیا بات ہے یہ تو ریاست کو کہیں کا کہیں لے جائے گا۔ پھر اس نے آ کے اپنی حکومت کو، اپنے وہ جو ایک نشہ ہوتا ہے پاور کا، اس کو جب استعمال کرنا شروع کیا، جب اس کو نظر آیا کہ اب تو لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف ہو رہے ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا 90 دن کا، پھر اس نے وہ اسلامک ٹچ میں کیا کام شروع کر دیا جو اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان کے بالکل خلاف، یعنی تضاد۔ ماننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیمات پہ ایمان لانے، لیکن ان کی تعلیم کے بالکل برعکس اپنے ہی ملک میں بسنے والے پرامن شہریوں کے خلاف ایسے بے معنی اقدامات اور قوانین۔ اب اس میں وہ جو 1984 کا جو بدنام زمانہ آرڈیننس ہے، اب آپ اسی کا جائزہ لے لیں۔ کوئی دنیا کے کسی کنارے میں آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، آپ کو بنیادی حقوق سے جس طرح وہاں سلب کیا گیا پاکستان میں کہیں نہیں مثال ملے گی۔ آپ پیدا ہوتے ہیں ایز اے مسلمان، ایک مسلمان گھرانے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آپ کو بائی قانون یعنی جبر کے ساتھ منع کر دیا جائے کہ آپ نے دوسروں پہ سلام نہیں کہنی۔ اگر آپ نے سلام کہی تو آپ کو 3 سال کی جیل ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اپنی جو مساجد ہیں وہاں اذان نہیں دینی۔ اذان کو جو بند کروانے کا معاملہ قانون، وہ تو آپ جانتے تاریخ میں جس نے اذانیں بند کروائیں، خدا تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ صبح صبح دیکھو لوگ جو ہیں سڑک اب اخروٹ کٹھے کر رہے ہیں، آج کل اخروٹ کا سیزن ہے، اور جب بھی صبح صبح آپ نکلتے ہیں تو نیچے سڑک کے اوپر اس طرح اخروٹوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، لوگ پھر لفافے لے کے وہ اپنا بھر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم نے یہ پڑا ہوا۔ بہرحال پاکستان انڈیا میں تو اس کی بہت زیادہ ویلیو، کیونکہ وہ تو وہاں اس طرح ملتے نہیں ہیں باہر سڑکوں پہ۔ بات کر رہے تھے یہ قول اور فعل میں تضاد کی، اور پھر یہ ہے کہ بات سے بدنام۔ اب پاکستان میں جتنے بھی لیڈر آتے ہیں حکومت میں، وہ آ کے جب ان کا دیکھا، ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری گرفت کمزور پڑ رہی ہے، تو وہ پاکستان میں کمزور کمیونٹیز کو ڈھونڈ کے، جن کی دنیا بھر میں ایک وقت ہے، جن کو دنیا بھر میں امن کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے، ان پہ وہاں ظلم شروع کر دیتے ہیں، ان پہ زیادتی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے بنیادی حقوق جو پہلے ہی وہاں سلب کیے جا چکے ہیں 74 میں یا 84 میں، ان میں مزید اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں، یہ حکومت عمران خان کی آئی، اس سے پہلے نواز شریف تھا، پھر وہ زرداری کا صدر۔ ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی کام کا اضافہ ہوا ہے۔ اب مساجد کے اوپر حملے، مساجد کے مینار توڑنا، پھر محراب توڑنا، پھر قبرستانوں پہ حملے، ان کے کتبے توڑنے، اور یہ نعرے لگانے کے ان کے نام جو ہیں ان کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے، اور ہم یہ نام یعنی اتنی بہیمانہ قسم کی غلاظت وہ پھیلا رہے ہیں ملک کے اندر کہ جو بچے، جو نئی جنریشن وہاں بڑی ہو رہی ہے، ان کے ذہن اتنے گندے کر دیے گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک بچہ ہے، اس کو پھینک دیا جائے جنگل میں بتائج کے ساتھ ہی، تو وہ تو جانور بن کے نکلے گا باہر جب آئے گا وہاں سے۔ اس کو تو نہیں پتا ہوگا کہ انسان کیا ہوتے ہیں، وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب ہمارے ملک میں جو ہمارے لیڈران ہیں وہ بیسیکلی بالکل یہی کام کر رہے ہیں۔ مذہبی لیڈران لے لیں یا سیاسی لیڈران لے لیں،
ان کو بالکل اس چیز کا فہم ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی آنے والی جنریشن کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ان کو تباہ کر رہے ہیں. یہ آپس میں ہی لڑے مریں گے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح الزام لگا کے یہ کافر ہے، یہ یوں ہے، جس طرح بھی چل رہا ہے. اور خود ان لیڈران میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جب یہ حرکتیں شروع کر، اب ان میں سے بعض اسی وجہ سے رگڑے کھا رہے ہیں. خدا تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، بڑا ہی عالی شان نظام ہے. آپ دیکھیں، تاریخ چیک کریں، یہ جو عراق کے صدر صدام حسین یا لیبیا کا قذافی، بظاہر نظروں میں یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے ملک کے لیے بہت زبردست لیڈر تھے. کتنی ترقی ہو رہی تھی عراق میں، کتنی ترقی ہو رہی تھی لیبیا میں، اور یہ لیکن جس طرح بہیمانہ طریقے سے ان کا یہاں سے جانا ہوا، جس طرح وہ ذلیل و رسوا ہو کے چھپ چھپا کے، تو اس میں بظاہر تو یہ لگتا ہے یہ سارا کام امریکہ نے کیا ہے، بڑی سخت زیادتی ہوئی ہے، بڑا ان پہ اوپر ظلم ہوا ہے. لیکن وہ ظلم جو انہوں نے اپنی عوام پہ کیا، سالہ سال قبیلے کتنے قبیلے انہوں نے وہ جو گیس کے حملے کروا، جو بھی سار اٹھاتا تھا اس کو وہ گردنیں اڑا دیتے تھے. اب وہ انسان بھی تو اللہ تعالیٰ کی پیداوار تھے نا، بے شک وہ اپنے حق کے لیے اٹھتے تھے یا جو بھی، تو وہ خدا تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے بے آواز ہوتی ہے. وہ ان لیڈران کا جو انجام ہوا، یا پھر بعد میں قوم کے ساتھ، یہ ایک خفیہ وہ جو خدا تعالیٰ کی پلاننگ جو مطلب جو انسانوں کو نظر نہیں آتی. اسی طرح پاکستان میں ہوتا چلا گیا. ابھی تک 2-3 بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن کو انسان اگر کوئی فہم رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے تو وہ بالکل سمجھ جائے گا. بھٹو کا انجام دیکھ لیں، ضیاء کا انجام دیکھ لیں. پھر اسی طرح بعض نام ہیں پرانے جو اس وقت میرے ذہن میں، جو باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ موبائلے کے جو نشان بنے جب انہوں نے ایکسیپٹ کیا. بہرحال آج موسم بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہوا بھی نہیں ہے اور ٹیمپریچر بھی بڑا اچھا ہے، خوبصورت سبزہ بھی ہے. یہ دیکھیں گھاس جو ہے بالکل لیٹ چکی ہے تقریباً، غالباً اب یہ کیا کہتے ہیں، اس کی زمین میں ہی گھاس بن جائے، وہ کھاد ہی بنے گی نیکسٹ ایئر کے لیے. یہاں بعض اوقات ایسی ایک بوٹی ملتی ہے، ہوتی ہے جس کو وہ کہتے ہیں آگ والی، اگر اس کو ہاتھ ٹچ ہو جائے تو وہ انسان کو اس طرح جلاتی ہے کہ شاید عام کبھی انسان نے وہ جلنا نہ محسوس کیا ہو. ہر جگہ پائی جاتی ہوگی، چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں اس کے پیچھے. لیں جی، آج صبح کے نظاروں کے ساتھ ہماری سیر جو ہے مکمل ہو گئی ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم